औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके किस्म का सूरत का नाम क्या है? सूरह अल-अंबिया। आज आप एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं, ये तमहीदी कलमात हैं। इसके बाद से अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से जो हैं वो बयान किए गए हैं। बाज़ के बड़े मुख्तसरन बयान किए गए हैं और बाज़ के मुफस्सल जो है वो बयान किए गए हैं। बात ज़हन में रखने वाली सिर्फ यही है कि जितने भी अंबिया इकराम आए वो सारे के सारे बशर थे। पहली बात, वो बशर थे, सब के ऊपर अल्लाह की तरफ से जो है वो पैगाम उतरता रहा। कुछ को अल्लाह ने किताबें दी, कुछ को सिर्फ नबी बनाया, ताकि जो मौजूदा शरीयत है इसी को जो है वो आगे जाके लोगों को अपना पैगाम जो है वो पहुंचाया जाए। और दूसरी बात यह है कि तमाम अंबिया कराम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने पेट भी लगाया हुआ था। वो खाते पीते भी थे, बशर थे, चूँकि उनके ऊपर मसाइब भी आते थे और सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उनके इम्तहानात भी लेते थे। और अंबिया कराम से फिर कुछ गलतियाँ भी हुई, उनके ऊपर उनका मुआखज़ा भी हुआ। फिर तो ये सारी तफसीलात जो है वो हमें अगली आयात करीमा में जो है वो मिलेंगी। इसी सूरह मुबारका में मुख्तलिफ अंबिया के तस्करा जो है वो किया गया है। और फिर इसमें एक बात और बड़ी कॉमन मिलेगी कि जो भी नबी आया, जिस नबी ने आके जो है वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, सबसे पहले वक़्त के बादशाह और जो बड़े सरदार थे उन्होंने उसकी मुखालफत की। और उसके साथ होने वाले हमेशा जो है वो गरीब गुरबा में से जो है वो साथ होते थे। क्यों? बादशाहों ने या सरदारों ने, कि उनकी चौधराहटें खतरे में पड़ जाती थी, उनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाती थी। तो ये इंट्रोडक्टरी आप तमहीदी कलमात कह लें जो सूरह मुबारका के इन आयत करीमा में। इसके बाद से फिर अंबिया कराम के किस्से जो है वो शुरू हो जाएंगे। वलक़द, लाम भी लाजम के लिए इस्तेमाल होता है, कद भी लाजम के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि सच ये है, हकीकत ये है और बिलाशुबा तहकीक। लेकिन जब दोनों इकट्ठे आ गए तो फिर ये बात हमें सच्चाई ये है। और सच ये है कि आतईना, अता की, दी, अता लफ्ज़ देना, किसने? हमने दी मूसा व हारून, मूसा और हारून को, अल फुरकान। फुरकान क्या होती है? फ़र्क करने वाली, हक और बातिल को जुदा जुदा करने वाली, फुरकान। व ज़ियान, ज़िया कहते हैं रोशनी को, और रोशनी। व ज़िक्रन, और नसीहत, याद दहानी, किसके लिए? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। और सच ये है कि हमने मूसा और हारून को फ़र्क करने वाली, रोशनी देने वाली और नसीहतें मुहैया करने वाली किताब दी मुत्तकियों के लिए। अब ये मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यख्शौना, लफ्ज़ क्या है? खशियुन। खशियुन का माना क्या होता है? डर रखना। जमा की अलामत है, या अलामत मुज़ारे लग गया, वाउन जमा के लिए। अल्लज़ीना यख्शौना, वो डरते हैं। रब्बहम, अपने परवरदिगार से, अपने रब से डरते हैं। बिल गायब, गैब के साथ। किसी ने रब को देखा नहीं, किसी ने आखिरत नहीं देखी, किसी ने जो है वो जन्नत दोज़ख नहीं देखी, किसी ने फरिश्ते नहीं देखे अंबिया कराम के अलावा। तो बिल गैब वो डरते हैं। एक इस चीज़ से डर रखते हैं वो गैब के साथ। वहम, और साथ, मिनस्सात, और उस घड़ी से भी, वो घड़ी जो आने वाली है, जो महशर की घड़ी है, जो रोज़े क़यामत है। मुशफ़िकून, मुशफ़िकून लफ्ज़ किससे है? इशफ़ाकुन से। ये इसमें फ़ाइल है यहाँ पे। और वो डरते रहते हैं उस घड़ी से भी। अमीनस, एक तो वो डर रखते हैं अल्लाह से गैब के साथ, वहम मिनस्सात मुशफ़िकून, और वो उससे भी जो है वो लर्ज़ां रहते हैं जो घड़ी आने वाली है। उनको हर वक्त धड़का उस घड़ी का लगा रहता है कि हम क्या करेंगे, क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं, क्या हम उस लेवल पे, उस पैमाने पे पूरा उतर सकेंगे कि नहीं। हर वक्त उनका दिल जो है वो उससे लर्ज़ां रहता है कि क्या बनेगा हमारा। वहाज़ा, और ये ज़िक्रुन, अब बात हो रही है इस कुरान पाक की, और ये याद दहानी, ज़िक्र, नसीहत, जितने भी अल्फाज इसके लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर लें वो कम हैं। मुबारकुन, मुबारक,
اور یہ ذکر مبارک اور یہ مبارک یاد دہانی نصیحت، انزلناہ اتارا ہم نے اس پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو۔ یہ اب یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو کہی جا رہی ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، افانتم، آفا الف علیحدہ کر لیجئے، فے علیحدہ کر لیجئے، انتم ضمیر لگی، افانتم کیا پھر تم لہو اس کے منکرون انکار کرنے والے ہو؟ اتنا سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی تم اس کے انکاری ہو۔ انکاری یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو نہ ماننا، انکاری یہ بھی ہوتا ہے قرآن آ جائے مل جائے اس کے اوپر عمل نہ کرنا بھی انکار کرنا ہوتا ہے قرآن کا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور سچ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان، فرق کرنے والی، وضیان اور روشنی، وذکرن اور نصیحت دی متقیوں کے لیے۔ متقی کون تھے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے، ان کو ہم نے ایک ایسی چیز دی جو روشنی تھی اندھیرے میں، جو فرقان تھی حق و باطل میں فرق کرنے والی، اور نصیحت تھی ان کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے الذین یخشون ربہم، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے تھے، بالغیب، غیب کے ساتھ، وہم من ساعۃ، اور وہ من الساعۃ، اس گھڑی سے بھی ڈرتے رہتے تھے، مشفقون، وہ لرزاں رہتے تھے کہ وہ گھڑی آنے والی ہے۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی، یہ مبارک ذکر جو ہے وہ انزلناہ، یہ ہم نے اتارا ہے۔ اے یہود و نصارہ، جو پہلی کتاب توریت اتری تھی وہ بھی ہم نے ہی دی تھی، وہی روشنی دینے والی تھی، اور یہ بھی ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا ہے۔ افانتم لہ مکرنون، کیا پس تم ان کے انکار کر رہے ہو، اس کے منکر ہو؟ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ تسلی کرا دی گئی یہود و نصارہ کو کہ جو کتاب اتری تھی وہ ہم نے ہی دی تھی۔ ہم نے کیا دی تھی؟ فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کو جدا جدا کرنے دینے والی، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کیا تم سے چاہتا ہے اور کس چیز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، کن راہوں پہ چلانا چاہتا ہے اور کن راہوں پہ روکنا چاہتا ہے، یہ ہے فرق کرنے والی بات۔ یہ قرآن کو بھی قرآن الفرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل کا۔ اس لیے اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا بھی ہوتا ہے، جہاں پہ فرعون کو آتا ہے وہاں موسیٰ کا بھی ہوتا ہے، تو جہاں جہاں پہ جو ہے وہ رات کا ذکر ہے وہاں دن کا بھی ذکر آتا ہے، اندھیرے میں روشنی کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ فرقان ہے، وضیان اور روشنی ہے اور نصیحت ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ جو اس کو مانتے نہیں ہیں وہ تو ایک، دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جو کتاب جو ہے وہ قصے کہانیوں کی طرح نہیں پڑھی جاتی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنا مرضی پڑھ لیں آپ سیر نہیں ہوتے، آپ کا دل بار بار اس میں سے، اور پھر اس کی سب سے بڑی خوبی، جب بھی آپ پڑھتے ہیں ایک نئی روشنی، ایک نئی جہت، ایک نئی سوچ جو ہے وہ ہمیں اس سے ملتی ہے کہ ہاں اچھا اس سے ملنا بھی ہے۔ تو قرآن تو اترا ہی اسی لیے کہ اس کو پڑھو، اس سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن کے کیا حقوق ہیں؟ ادب کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ الذین یخشون، اب بات کر دی، یہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب، غیب سے۔ اب غیب سے ڈرنے والوں کے لیے من خشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈر گیا اپنے رب سے بالغیب میں، جو ڈر رکھتا ہے، وجان، اور آ گیا اس کا دل بقلب منیب، جھکتا ہوا، اور اس کا دل جھک گیا۔ اسی طرح ہم روز سورہ ملک میں پڑھتے ہیں، دیکھ کتنی بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے، ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم، اپنے پروردگار سے بالغیب، غیب میں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بخشش ہے ان کے لیے۔ تو اصل بات تو وہی ہے۔ ہم چلے جائیں پھر سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ کے اوپر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ۔ غیب یہی ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے روز آخرت نہیں دیکھا، ہماری گھٹی میں ہمارے اندر جم گیا کہ ہاں ہمیں روز آخرت جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ ہم نے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ کی اتری ہوئی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ ہم ایمان لے آئے۔ جتنے انبیاء کرام کے قصے تھے وہ سارے جو ہے وہ ہمیں قرآن میں بتا دیے گئے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے، ھذا ذکر مبارک، یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ پچھلی کتابیں تھیں اس میں آنے والوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ نبی آئے گا،
وہی جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہوگا، وہی آخری جو ہے وہ ہمارا رہنما ہوگا مخلوق کے لیے۔ لیکن جب قرآن اترا تو قرآن میں کسی اگلے کا ذکر نہیں آیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ خاتم النبیین اسلام مکمل ہو گیا، اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کے حالات سارے جو ہے وہ واقعات بیان کر دیے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی اس کی الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اب یہ ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر یہی ہے کہ اچھا یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کام اگر میں نے اس طرح کیا تو پھر کہیں جو میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ کہاں پہ ملے گا ہمیں؟ وہ ہمیں قرآن میں ملے گا۔ کچھ چیزوں کا تذکرہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا تو کہاں ملتا ہے؟ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے۔ تو اب کچھ بھی کرنے سے پہلے، اپنے ہر فعل سے پہلے وہ قرآن اور حدیث سنت کو دونوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ راستہ متعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس راہ پہ چلنا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈر رکھنا۔ اور اللہ سے ڈر رکھنا اسی طرح کہ اس دنیا میں سے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے نکل جائیں، تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں کے کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھا کے جو ہے وہ زخمی کر لیں، اور یہاں کا زخمی ہوا پھر آگے بھی تکلیف دے جا کے۔ تو یہ ایک تو وہ ڈرتے رہتے ہیں بالغیب، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ، اور اس گھڑی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے ہر وقت ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس بات کا جواب کل کو کیا دوں گا، اگلے لمحے میری جو ہے وہ اجل آ گئی، اور اجل آ گئی، اور اس کے بعد جب سوال پوچھا گیا مجھ سے تو میں کیا جواب دوں گا۔ روز محشر جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، ترازو قائم کرے گا، اس دن میں اپنے ان اعمال کا کیا جواب دوں گا۔ تو یہ ہیں وہ جو اس گھڑی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، جن کے دل ہر وقت جو ہے وہ لرزتے رہتے ہیں اس گھڑی سے کہ اس گھڑی میں جو ہے وہ آنے والی گھڑی میں ہم کیا کریں گے۔ یہ ہے وہ مومنین کی نشانی۔ یہ ساری چیزیں کس میں بتا دی گئی تھیں؟ اس کتاب میں جو اچھا ایک اور مزے کی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہاں پہ توریت کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک بات تو پچھلے دنوں میں خود سوچ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم کس حد تک واقف ہیں کہ اتنا اپنے باپ کو نہیں جانتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اور ہستی ہمیں نظر آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اتنی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے اللہ نے ان کا کریکٹر اس نبی کا جو ہے وہ دے دیا کہ ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کب پیدا ہوئے تھے، کس طرح جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچے تھے، کیسے جو ہے وہ بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کیسے ماں کو جو ہے وہ دوبارہ دے دیے گئے تھے، کیوں وہاں سے جو ہے وہ مصر سے نکلے تھے، نکل کے جو ہے وہ کیسے شعیب علیہ السلام تک پہنچے، کتنا عرصہ گزارا، بیوی کیسے ملی، اس کے بعد واپس مصر کی طرف چلنا شروع ہوا تو پھر جو ہے وہ کلیم اللہ بن گئے، راستے میں جو ہے وہ راستہ بولے اور ادھر چلے گئے، پھر وہاں سے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا کہ جاؤ چلے جاؤ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں وہ ایک عرصہ گزرا، معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد جیسے ان کے اوپر مصیبتیں آتی تھیں ان کے جو ہے اللہ سے دعا کر کے ان کے حل لیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں، لے کے جو ہے وہ پھر عصا مارتے ہیں، فرعون اس کو دریا کو پھاڑتے ہیں، دریا پھاڑتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر وہیں جو ہے وہ وادی سینا جو تھی وہیں پہ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم نے اب نہیں سیدھی ہونا۔ اللہ پھر اس قوم کو سزا دیتا ہے کہ 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہو گے۔ وہ صبح چلتے تھے، شام کو جو ہے وہ آدھے سے راستہ لگتا تھا کہ کل نکل جائیں گے، اگلے دن صبح پھر وہیں کے وہیں پڑے ہوئے تھے، تو وہیں پہ آپ کا انتقال بھی ہوا۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ دونوں ہمیں جہاں پہ تذکرہ ملے گا اکٹھا ہی جو ہے وہ ملے گا۔ اس لیے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد جو دوسری بڑی امت ہوگی وہاں پہ وہ بنی اسرائیل ہی ہوں گے، وہی ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک عرصہ گزرا اور انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ تو ڈرتے رہتے ہیں اور اس گھڑی سے بھی، اور یہ مبارک ذکر ہے۔ یہ جب مبارک ذکر ہے تو پھر تم اس سے کیا، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ میں پھر عرض کر دوں کہ انکار کرنا یہ نہیں ہوتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں قرآن کو، لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے کہے کے اوپر نہیں چلتا، تو یہ قرآن کا منکر ہونے کے مترادف ہے کہ ہم اس کے انکاری ہیں۔ جب ایک راہ قرآن نے مجھے بتا دی ہے، کہہ دیا ہے کہ تم نے اس راستے پہ چلنا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جائیداد میں سے اس حصے سے جو ہے وہ جائیداد بانٹنی ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم انکاری ہیں قرآن کے۔ قرآن کہتا ہے سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، میں پھر سود کے ساتھ کام کروں گا، میں انکاری ہوں قرآن کا۔ اور انکار کیا ہوتا ہے؟ انکار یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہاں ہم نے پڑھ لیا قرآن ٹھیک ہے، طاق میں سجا ہوا ہے، رمضان میں پڑھ لیا یا جس سے کو اٹھے صبح 2 رکوع پڑھ لیے، لیکن میری زندگی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میں انکاری ہوں قرآن کا۔ یہی یہاں پہ افانتم لہو منکرون، کیا تم پھر اس کے انکاری ہو؟ اگر تم اس راہ پہ نہیں چلتے ہو جو بتایا گیا ہے، یہ وہی راہ ہے
جو روشنی کا راستہ ہے، جو نصیحت ہے تمہارے لیے، جو حق و باطل کو فرق کرنے والی ہے۔ اب یہ تھیم سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے، اور پھر اس میں ایک بات وہی کہ پیغام اللہ کا ہی آتا رہا۔ سارے نبی بشر تھے، نبیوں کے اوپر مشکلیں آئیں، ان کے امتحان بھی بہت زیادہ لیے گئے، اور انبیاء کرام سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں جن کے اوپر ان کا مواخذہ بھی کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور سچ یہ ہے بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور روشنی دی، وذکرن، اور نصیحت تھی۔ یہ کس کے لیے تھی؟ متقیوں کے لیے۔ یہ لوگ وہ تھے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے غیب کے ساتھ، اور اس گھڑی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں جو آنے والی ہے۔ اور یہ ذکر، یہ مبارک ذکر ہے جو اتارا ہے ہم نے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے اس جو ہم نے اتاری ہے اس کے اوپر، کیا پھر بھی تم اس کے انکاری ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔